बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, आज के जरगे में मुतअद्दिद मौज़ूआत पे बात होगी और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब, जो कि वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली व माहौलियाती हम आहंगी है। लेकिन डॉक्टर साहब हरफ़न मौला शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले वो पेट्रोलियम की वज़ारत भी चला चुके हैं और वाटर एंड पावर की वज़ारत भी चला चुके हैं और बड़े बाज़ौक़ भी है। शेर व अदब से भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। तो उनसे पाकिस्तान के मजमूई सियासी सूरत हाल पे भी बात होगी और उनकी वज़ारत पे भी मुख्तसर सी बात करेंगे और बाकी वज़ारतों का भी एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और हम भी चूँकि पूरे 1.5 महीने से ईरान के मसले में उलझे हुए हैं, तो अपने मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं रही। लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद में दरख्तों के काटने की बड़ी शिकायत आ रही है और CDA काट रही है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ये क्यों हो रहा है? आपको तो बचाना चाहिए था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो आपको मालूम है ये दरख्तों का जो ज़्यादा मामला उठा, वो जो हमारे जंगली शहतूत हैं, पेपर मलबरी, उनकी हवाले से उठा था। एक रिपोर्ट आई थी, डॉक्टरी रिपोर्ट भी आई थी, वजारत सेहत की रिपोर्ट भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको देखा, जिसके बाद ये पता चला कि हमारे बुज़ुर्ग, बिलखुसूस वो लोग जिनको COPD, आपने देखा होगा बाज़ लोग वो गैस, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके साथ बुज़ुर्ग घूम रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुज़र है। और बाज़ मरतबा तो 5-5, 4-4 महीने कमरों से या बाहर नहीं निकलते थे और बाज़ लोग तो हिजरत पे शहर से बाहर मजबूर हो जाते थे अपनी ज़िंदगी और सेहत के हवाले से। तो ये फ़ैसला किया गया कि जो जंगली शहतूत के दरख्त हैं इनको काट दिया जाए। तो पहले वो हमारे जो पार्क है F9 पार्क में, उसमें बहुत से जंगली शहतूत लगे थे। जब इस्लामाबाद आबाद हो रहा था तो ये बाहर से मंगवाए, चीन से मंगवाए गए थे गालिबन, और इनको यहाँ पे लगाया गया था क्योंकि बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ख़्याल ये था कि ये पहाड़ हैं, संगलाख हैं, यहाँ पे कम है, ग्रीनरी कम है, तो यहाँ पे ये लगाए जाएँ तो बड़ी तेज़ी से ये पूरा खिता, पूरा इलाका जो है वो हरा भरा हो जाएगा। मगर उसके जब मुज़र असरात आए तो फिर ये इनको काटना पड़ा। पहले यहाँ पे काटा, फिर 1-2 और जगहों पे काटा, फिर उसके बाद ये वादा किया गया इस्लामाबाद के लोगों से कि जहाँ पे एक दरख्त कटा है वहाँ पे 3 लगाए जाएंगे। उसमें कुछ तो हमारा काम होता है, मगर ये ज्यूरिसडिक्शन जो है, जो मार्गला हिल्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन तो हमारे पास होती है, मगर मार्गला हिल्स के बाहर तमाम दरख्त काटने की, दरख्त लगाने की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो CDA की है। और CDA ने हमारे साथ चल के वादा किया, 2-3 लॉन्चेस भी किए, 2-3 में मैं भी गया, फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भी हमारी बड़ी मदद की और जिन जिन जगहों पे दरख्त कटे थे वहाँ पे दरख्त लगाए गए। अब हमारा एक नक्शा है इस्लामाबाद का, उसमें कुछ एरियाज़ ग्रीन हैं, कुछ एरियाज़ ब्राउन हैं। ब्राउन वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है। मास्टर प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आबादियाँ बनेंगी, यहाँ से सड़क गुजरेगी। अब जब आप बहुत देर तक तरक्याती मंसूबे नहीं करते तो ऑब्वियसली वहाँ पे दरख्त उग जाते हैं, वहाँ पे झुंड जो छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह उग जाते हैं। जब आप अपनी मास्टर प्लान या मास्टर प्लान की अमेंडमेंट के बाद कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दरख्त तो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपने मास्टर प्लान बना के एक दिन में ही तो नहीं वो बन जाता सारा। तो फिर उनको काटना पड़ता है रास्ता बनाने के लिए, आबादियों के लिए। उसका एक तरीक़ा कार जो है वो तय किया गया है। वो तरीक़ा कार ये है कि कोई भी काटे, CDA काटे, कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम काटे, कोई सरकारी महकमा काटे, तो उसे एक इजाज़त लेनी होती है वज़ारत से, हमारी क्लाइमेट चेंज की वज़ारत से। वो कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते। नहीं, यही मेरा सवाल था कि CDA ने बहुत सारी जगहों पे आप लोगों के रूल्स की वायलेशन की है, तो आप लोग उनसे पूछ नहीं सकते? नहीं, हम तो नोटिस कर देते हैं, जुर्माना कर देते हैं जी। और बाकायदा मैंने जब आखिरी मरतबा, जो हमारे हेड हैं, बड़े अच्छे भले से आदमी हैं, जो EPA, पाकिस्तान EPA के जो हेड हैं, पाक EPA के जो महकमा है अटैच्ड क्लाइमेट चेंज से, उनको बड़ी सख्ती से ये हिदायत की गई है कि कोई भी शख्स वायलेट करे,
آپ فوری طور پہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں، آپ ہیئرنگ کرتے ہیں، پھر جرمانہ کر دیتے ہیں، جو ہماری جورسڈکشن ہے۔ بلا تفریق ایک بات اس بات سے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن ہے یا وہ سرکاری محکمہ ہے، کوئی سی ڈی اے کی نہیں صرف بات کرے، اور بہت سے سرکاری محکمے بھی ہیں اور بہت سے پرائیویٹ سیکٹر کی آباد کاری کے منصوبے بھی ہیں، تو ان کو وہ پورا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو نوٹس دیا جاتا ہے، نوٹس دینے کے بعد وہ جو بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ہیئرنگ پہ تشریف لائیں، اور اگر وہ کو خاطر خواہ نہیں جواب دے سکیں تو ان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو وہ بالکل قانون کے مطابق، ضوابط کے مطابق نوٹس کر رہے ہیں۔ جب ایک آدھ مرتبہ اجازت لے کے کام کرتے ہیں زیادہ تر، مگر ایک آدھ مرتبہ اگر کسی بھی محکمے نے، سی ڈی اے نے یا کسی اور محکمے نے اجازت نہیں دی تو ان کو نوٹس دیا گیا ہے اور جرمانے بھی اس کے ساتھ ساتھ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک مخصوص درخت، اس کو کاٹنا تو چلو صحت کے لیے ضروری ہے، اور ماضی میں میں خود بھی اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کئی جگہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور کہیں سی ڈی اے کی طرف سے یہ 2 نمبری کی جاتی ہے، تو اسلام آباد تو دھیرے دھیرے بس پتھروں کا شہر بن رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام آباد کی جو ماسٹر پلاننگ ہے یا اس کی جو اس کیا کیا حیت لے گا، وہ یہ تو ہماری جورسڈکشن میں نہیں۔ ہماری جورسڈکشن کے اندر پہاڑ ہیں، اور مارگلا کا جو پورا پاک کا ایریا ہے جو بہت وسیع و عریض ہے، ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کی حفاظت جو ہے اور اس کی گرینری جو ہے وہ ہماری جورسڈکشن میں۔ اس کے علاوہ جو اربن پلاننگ ہے، شہر کہاں کہاں آباد ہوگا، کہاں کہاں پھیلے گا، اس مارگلا ہل پارک سے باہر، جس کی صرف پارک کا مطلب پہاڑ نہیں ہے، اس کے اندر یہ تمام علاقے جو جہاں پہ جنگل اگے ہوئے ہیں وہ تمام علاقے آتے ہیں۔ ان کے باہر جو آباد کاری ہے وہ جورسڈکشن ہماری نہیں ہے۔ وہ جورسڈکشن میں کچھ تو میونسپیلٹی کی جورسڈکشن آتی ہے، زیادہ تر سی ڈی اے کی جورسڈکشن آتی ہے، کئی جگہ پہ کوئی اسپیشل پروجیکٹس جو ہوتے ہیں مختلف محکموں نے کرنے ہوتے ہیں تو ان کی جورسڈکشن آ جاتی ہے۔ اس میں بھی طریقہ کار ہمارے نقطہ نظر سے وضع ہے کہ اگر آپ درخت کاٹیں گے یا ماحول کو نقصان پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، چاہے یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ بڑے ماربل کے کارخانے لگے ہوئے تھے جن سے دھول اڑتی تھی، سب ہٹا دیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بے شمار جو وہ بھٹے لگے ہوئے تھے یا ہٹا دیے گئے ہیں، یا ان کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے کاربن ایمیشن کم ہوتی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ بے شمار فیکٹریاں یہاں پہ بند کر دی گئی ہیں شہر کی حدود میں، اور بہت سی فیکٹریوں کو بہت جرمانے کیے گئے ہیں اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، پورے پاکستان کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مختلف تھا ماحول۔ ہم صبح اسکول جاتے تھے تو وہ اوس ہوتی تھی، مسٹ ہوتی تھی، جس پہ شاعر جو ہیں وہ اس کو مضمون باندھ کے غزلیں لکھا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ پتوں کے اوپر سے ایسے کرے تو مٹی آپ کو ہاتھ میں آ جاتی، اور اسموگ تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ بہت دیر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا نامراد چیز ہے۔ پہلے تو لوگ اسے اوسی سمجھتے رہے، مگر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو پارٹیکولیٹ اور پولوشن اور وہ جو برننگ کے ریزیڈولز ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر ایک رپورٹ آئی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی زندگی کے 6 سال جو ہیں وہ اس اسموگ کی وجہ سے، آخری 6 سال اگر آپ دیکھیں تو 4 سے 6 سال ضائع ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مانیں اگر آپ کے جاننے والوں میں، بزرگوں میں کسی کا انتقال ہوا ہو اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ ایک دن اور ان کے ساتھ گزار لیں، تو آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں ایک دن ایکسٹرا گزارنے کے لیے۔ تو کہاں پہ 4 6 سال زندگی کے شیو آف ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ماحولی آلودگی کے حوالے سے تو کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، باقی بھی صوبے اپنے اپنے طور سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک ڈکے تو آیا ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں اپنی جوانی سے لے کر آج تک، وہ بلبل کہاں گئے، وہ جگنو کہاں گئے، وہ تتلیاں کہاں گئیں، وہ ہرے طوطے کہاں گئے، وہ بچے جو باہر نکل کے بارش میں بھاگتے تھے کوسے قزاق کے پیچھے، یہ تمام چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ عمارتوں نے بھگا دی۔ کچھ عمارتوں نے بھگا دیں، کچھ بے ترتیبی نے بھگا دیں، اور دنیا کے باقی ممالک میں عمارتیں بھی ہیں، ترتیب سے ہیں، اور جو ماحولیاتی قوانین ہیں، کیونکہ معاشرہ ان کی پابندی کرتا ہے۔ معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ قید ہے،
معاشرہ بھاگ کے سڑک پہ آتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی اسی طرح باد و بارہ ہیں. ڈاکٹر صاحب مارگلا تو آپ کے زیر انتظام ہے، تو مارگلا ہلز میں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. مارگلا ہلز میں میری آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور اس کا نوٹس لوں گا جی، اگر مجھے کچھ نشاندہی کر دیں پروگرام میں یا پروگرام کے بعد. جیسے آپ منال سے آگے جائیں اس طرف تو منال سے تھوڑا آگے جا کے خیبر پختونخوا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے، مگر کچھ علاقہ پھر ہماری جورسڈکشن سے باہر نکل جاتا ہے. تو وہ بھی جو ڈیمارکیشن ہے، آپ بتائیں. ویسے تو خیبر پختونخوا ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہم وہاں کے جو وزیر ہیں، ماحولیاتی وزیر ہیں، ان سے گزارش کریں گے، ان کے پاس چل کے چلے جائیں گے. لیکن ہم لوگ تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو یہ علاقہ ہے جو مختص کیا گیا ہے جنگلات کے لیے، وہاں پہ بے ترتیب آپ امریکہ یورپ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو ریزروز ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کیبنز، کھوکھے لگے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں اگر جا رہے ہیں ماحول کی ترتیب کے اندر، ماحول سے یکسوئی کے ساتھ، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر وہاں پہ سیاحت کے لیے کوئی 10-50 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دی جائیں تو پھر بلڈنگیں ہی رہ جائیں گی، باقی تو سب ارد گرد ختم ہو جائے گا. آپ نے چھوٹے چھوٹے کوکوں کا ذکر کیا، تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے ادھر اسلام آباد میں، غریب لوگوں کے تھے، تو ان کو بھی سی ڈی اے نے مسمار کر دیا اور کر رہا ہے، مزید بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، وہ چونکہ بڑے لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو اس کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی. میں آپ کو اس کے دو زاویے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے کہ جب آپ بے ترتیبی کے ساتھ غیر قانونی بستیاں آباد کرتے جائیں تو اس کا نقصان پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی. آپ اگر ممبئی یا بامبے اس کو دیکھ لیں جس پہ فلمیں بنتی، میں تو آج تک بھارت نہیں گیا، مگر فلمیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو آپ کو شینٹیز وہ دکھاتے ہیں، وہ اسی بے ترتیبی کی وجہ سے کہ ارریگولر کمیونٹیز بن جاتی ہیں. ان میں وہاں پہ نہ پانی ہوتا ہے، نہ نکاسی کا نظام ہوتا ہے، نہ سینیٹیشن ہوتی ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی، نہ اسکول ہوتا ہے، نہ قبرستان ہوتا ہے، نہ صحت کے مراکز ہوتے ہیں. نتیجتاً وہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ایک شدید ایڈورس سرکمسٹانس میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ یہ ہے کہ پھر ملک میں قانون کی اجارہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، ویسے بھی کم ہے تھوڑی، آپ کو معلوم ہے، تو اور بڑھ جاتی ہے. تو پھر جہاں پہ جس کو لکڑی وہ چھوٹا زمین کا ٹکڑا نظر آئے، سرکار کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ وہاں پہ اپنے چھت لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، آپ ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو. تو یہ تو مناسب نہیں. یہ ایک نقطۂ نظر ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسرا نقطۂ نظر رکھنا چاہوں گا. دوسرا نقطۂ نظر جو ہے، میرے دفتر میں ایک صاحب ہیں، یعنی جونیئر موسٹ جو آپ کے ہوتے ہیں سپورٹ سٹاف، وہ ہیں. تو میں 2 دن پہلے جب دفتر گیا رات کو بڑی لیٹ، تو وہ تشریف فرما تھے. تو میں پریشان ہوا کہ میری تو مرضی، میں اگر اپنی رات برباد کرنا چاہتا ہوں تو کیا حرج ہے. تو مگر یہ یہاں پہ کیا، تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ کیوں میرا انتظار کریں. میں نے سوچا شاید کسی نے فون کر دیا، میرے پاس تو چابی ہے تو میں کام کروں گا، میں تو شاید 3-4 بجے تک کام کروں، تو آپ جائیے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس بستی میں رہتے تھے اور اب ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں. تو وہ مجبوراً ساری رات وہیں شاید بیٹھے رہے دفتر میں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اب جانے کو کوئی جگہ نہیں. اب وہ تو ایک صاحب ہیں، اکیلے ہیں، جو ان کے پاس ہوگا وہ اٹھا کے لے آئے. مگر جن کے 2-4-5 بچے ہوں گے اور اتنے ہی غریب ہوں گے، وہ 25-30 ہزار یا 40 ہزار یا 50 ہزار کما رہے ہوں گے اگر، تو میں سوچتا رہا اس دن رات کو بیٹھ کے کہ وہ کہاں جائیں گے. تو ضرور تمام آبادیاں ہٹا دینی چاہیے جو اللیگل ہوں، مگر کوئی اس کا طریقہ کار طے کیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، میرا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، محکمے سے اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں. تو مجھے امید ہے کہ ضرور طریقہ کار کوئی نہ کوئی طے کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، کچھ دنوں کی سہولت کیسے ملے گی. ویسے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سہولت دی گئی تھی
یعنی بہت سے دن پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی پہلے ایک دفعہ یہ جو آبادیاں اللیگل ہیں ان کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر اس کو ڈیلے کیا گیا، پھر اس کو اور ڈیلے کیا، پھر اس کو اور ڈیلے کیا گیا، تاکہ لوگوں کو وہ سہولت مل جائے کہ وہ اپنے لیے کچھ انتظامات کر سکیں۔ اس معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ سہولت نہیں تو اگر سی ڈی اے کی طرف سے کوئی متبادل ان کو دیا گیا ہوتا تو وہ پھر آپ کے آفس والا ادھر تو نہ بیٹھا ہوتا نا، وہ متبادل جگہ میں پہ تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ میں اس دن ساری رات بیٹھ کے یہ سوچتا رہا، کام بھی کیا، یہ نہ سمجھے آپ مجھے کہیں گے تم بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے رہتے ہو تو کام کب کرتے ہو، کام بھی کیا، مگر مجھے افسوس بھی بہت ہوا، میرا دل بہت خراب ہوا اور میں سوچتا رہا کہ یہ کیا کریں گے یہ لوگ، کہاں جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سی وارننگز اور ٹائم دیا تاکہ لوگوں نے دیکھیے اگر کوئی چیز اللیگل ہے تو آپ کو وقت ہی دیا جا سکتا ہے نا کہ آپ کچھ انتظامات اپنے مکمل کر لیں، اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں یا کوئی اور جگہ لے لیں۔ اگر ملک امیر ہو، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ریسورسز جس محکمے کے نیچے یہ آتا ہے اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، تو پھر کچھ اور طریقہ کار بھی طے کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام وقتی طور پہ یا مستقل طور پہ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے جس میں وہ جگہ لے لیں لیز، یعنی کوارٹرز ہی ہوں، ملٹی سٹوریڈ ہی کیوں نہ ہوں، ان کو لے لیا جائے لیز پہ اور پھر وہ آہستہ آہستہ پے کرتے رہیں۔ میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر آپ اللیگیلٹی کو پروموٹ کریں گے تو آپ چلیں ایک کو روک، جب آپ ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ اگر زمین نظر آئے تو لے لو، کیونکہ اس کے بعد ہٹائیں گے تو یا زمین دیں گے اور یا مکان بنا کے دیں گے، تو اس طرح تو پھر ایک تو بے ترتیبی اور جو میں نے سہولیات اور ایڈورسٹی کا ذکر کیا وہ تو ہوگی، مگر پھر سینکٹٹی آف اونرشپ بھی کیسے رہ جائے گی؟ جس کو جہاں زمین نظر آئے گی وہ لے لے گا۔ تو ایک طریقہ کار مناسب درمیانی راستہ۔ دوسرا معاملہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ہے، اب دیکھیں کہ غلطی کی جس کو زمین دی گئی تھی اس نے، اس کے بعد سی ڈی اے تماشا دیکھتا رہا، اس نے ہوٹل کی بجائے اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن شروع کر دی، اور یہ ایک دن میں نہیں بنی ہے، سی ڈی اے تماشا دیکھتا رہا، اس میں 20 سال تقریباً گزر گئے۔ اب اس میں لوگوں نے اپنے لیے فلیٹس لے لیے، اب عدالت کا حکم آیا تو ان لوگوں کو اگر نکالا جاتا ہے یا ان کو بے دخل کیا جاتا ہے یا بلڈنگ کو ڈیمالش کیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس نے غلطی کی ہے، جو سی ڈی اے کے پیسے بھی ہڑپ کر گیا، ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا، اور یہاں پہ ان مالکان کا کیا قصور ہوا؟ دیکھیے اب میں وہی بات آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ جو پرنسپل میں نے وہاں اپلائی کیا ہے، اب وہ پرنسپل میں یہاں پہ ہٹ تو نہیں سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کچی آبادی ہے وہاں پہ تو ایک پرنسپل ہے، اور جو پکی یا رئیس لوگوں کی آبادی ہے یا بلڈنگیں ہیں ان کے اوپر کوئی دوسرا دستور یا قانون یا طریقہ کار نافذ ہو۔ تو جو آپ نے کہا ہے میرے خیال میں اسی میں اس کا جواب بھی، آپ کے سوال میں اس کا جواب بھی ہے کہ ایک تو جس نے غلطی کی ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو۔ کیا طاقت ریاست کے سامنے، کیا کسی کی طاقت یار، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشن نے طاقت ریاست کو دی ہوئی ہے، ریاست کے سامنے کون طاقتور ہے؟ تو جتنا مرضی وہ طاقتور ہو، جتنے مرضی اس کے کنیکشنز ہوں، اس نے اگر کوئی ارریگولیرٹی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور جو جرمانہ ہے ریگولرائز کروانے کا وہ دینا چاہیے۔ اگر اس نے اللیگیلٹی کی ہے تو پوری طرح سے بھرپور انداز میں اس اللیگیلٹی کا سدباب کرنے کے لیے ایکشن لینا چاہیے۔ جن لوگوں کا غالباً قصور نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ اس کی بھی تفصیل نہیں ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا بنی گالا میں ایک زمانے میں تمام کوئی ایک دو جو بہت طاقتور لوگ تھے اس زمانے کے، انہوں نے اپنے ہی زمانے میں، اپنی ہی طاقت کے زمانے میں بنی گالا ہی سارا ریگولرائز کروا دیا۔ یعنی وہاں پہ وہ تمام جو بلڈنگز تھیں وہ تمام ارریگولر تھیں۔ تو اس طریقہ کار جو ہم پرنسپل پوزیشن سب مسمار کر دینی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہ طاقتور تھے اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی طاقت اپنے ہی دور میں استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کو ریگولرائز کروا دیا اور باقی تمام کو بھی کروا دیا۔
تو سرکار میں یہ پروویژنز ہوتی ہیں ریگولرائز کرنے کی، غریب لوگوں کے لیے بھی، متوسط طبقے کے لیے بھی اور امیر لوگوں کے لیے بھی آلٹرنیٹیو بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا معافی چاہتا ہوں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو یعنی باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے کہ اللیگل کیا ہوا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ارریگولر کیا ہوا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے ریگولرائز کرنے کا، اور وہ لوگ جو بے قصور ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ بے قصور ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن جو لوگ بے قصور ہیں ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے، جس کو ریگولرائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے جرمانے کیا ہونے چاہیے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر بالکل ہی بے قصور ہیں۔ اور اگر بالکل ہی ریگولر اور سب ملے ہوئے ہیں تو پھر ریاست کے سامنے کیا طاقت، پھر جہاں بستی الٹے گی وہاں بڑی عمارت بھی الٹے گی، اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سے گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تیل کی جو قیمتیں ہیں آپ لوگوں کی حکومت میں اور جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، تو اس نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ جی، اب اس میں سوال کیا ہے؟ تو یہ کیوں؟ دیکھیں، یہ میرے لیے مشکل ہے اس کا جواب دینا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ جواب دیا تو لوگ ویسے تو بڑی محبت اور شفقت کرتے ہیں، مگر انہوں نے بڑی کرٹیکل سوالات پوچھے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری اس سے ہوئی۔ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ سکتا ہوں، مگر ان فیکٹس کو رکھنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں یہ ریکگنائز نہیں کرتا کہ لوگوں پہ کتنا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے اور لوگ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آئی ایم ٹیریبلی سوری جی، جن لوگوں کو یہ اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کی زندگی میں اگر اس کی وجہ سے ان کی زندگی، ان کے جو انکم جو کیا اس کو ڈسپوزیبل انکم متاثر ہو رہی ہے، جو انہوں اپنے بزرگوں پہ، بچوں پہ خرچ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آئی فیل سوری۔ جب یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے جب یوکرین کی جنگ سے یہ معاملہ چھڑا اور بہت خراب ہو گیا ایران کی جنگ پہ، اور قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہفتے میں تقریباً 129 ارب روپے 129 بلین روپیز کی سبسڈی فراہم کی سرکار نے لوگوں کو تیل کی مد میں۔ یعنی جب آپ ایک لیٹر ایک وقت میں جب آپ 1 لیٹر ڈیزل ڈالتے تھے، کو 250 کے قریب 200 روپے پر لیٹر سرکار اس کے پیسے دے رہی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ ڈیزل غریب آدمی کا فیول ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اس میں آتی ہیں، ٹرک چلتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے، تو غریبوں پہ بوجھ نہ ہو۔ مگر ساتھ کے ساتھ کیونکہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکلز پہ بھی آتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی موٹر سائیکلز پہ آتے، تو ہم نے شروع میں ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، تو ہم نے ہر ایک کو سبسڈی دے دی، مگر 130 ارب روپے جو ہیں وہ تقریباً $500 ملین بنتے ہیں۔ 280 کا ڈالر 85 کا ڈالر ہے، تو لگ بھگ، میں تو ایسے رف آپ کو بتا رہا ہوں، کم بنتے ہیں، مگر تقریباً $500 ملین کے قریب بنتے ہیں۔ ہماری جو IMF کی قسط ہوتی ہے وہ 1 سالانہ وہ 1 سے 1.45 بلین ڈالر کی ہوتی، تو آپ سوچیں کہ تقریباً 40% جو ہماری IMF کی جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، تقریباً 30-40% ہم نے وہ پیسے لوگوں کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کے حکم پہ تیل کی قیمت میں ڈال دیے۔ پہلے تو یہ کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم یہ کر نہیں پائیں گے، تو ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں صوبوں کے جن نے شرکت کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھی اس میں شریک ہوں اور اس میں غریب آدمی کو بچایا جائے۔ اب غریب آدمی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ڈیفائن کیا کہ دیکھیں جو موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے وہ غریب ہے، تو اس کو 1100 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ فراہم کر دی جائے، تاکہ کم از کم پیٹرول کے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، جو دن میں 1 یا 2 لیٹر ڈال کے موٹر سائیکل آتا جاتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے یا کام پہ جاتا ہے، تو اسے بچایا جائے۔ تو وہ کیا گیا۔ پھر زیادہ تر جو ہمارے علاقے ہیں، بالخصوص جو فیڈرل گورنمنٹ کے تو تمام علاقوں میں، پنجاب میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی، جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو وقتی طور پہ مفت کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ
موٹر گاڑی میں تیل نہ جلائیں اور وہ فوری طور پہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، اور اب بڑی اچھی ہے کنڈیشن پبلک ٹرانسپورٹیشن یہ میٹرو کی شکل میں لوگوں لیکن کے وہ تو سامنے. صرف لاہور میں، اسلام آباد نہیں، میں. مگر ساری جو پبلک ٹرانسپورٹیشن جو پبلک سیکٹر میں پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ساری فری کر دی گئی. صرف یہ نہیں کہ میٹرو فری کر دی گئی، میں نے تو آپ کو سہولت کے لحاظ سے کنڈیشننگ اور ایسکیلیٹرز کے حساب سے آپ کو یہ بتایا کہ میٹرو کی بھی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، باقی بسیں بھی چل رہی ہیں. تیسری چیز یہ کی گئی کہ وہ جو بس پہ ٹریول کرتے ہیں لوگ، اور بڑی یہ جو بڑی بسیں ہیں اور چھوٹے جو لوڈرز ہیں اور جو ٹرک ہیں جن کے اوپر سامان کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ آتی ہیں، گوداموں میں جاتی ہیں، وہاں سے دکانوں تک پہنچتی ہیں، جس کی قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے مہنگائی کی شرح کی شکل میں. وہاں پہ ہر ٹرک کو ₹1,00,000 کی سبسڈی، اور بس کو اب مجھے یاد نہیں، 1,80,000 70,000 مختلف بریکٹس تھیں، مگر لگ بھگ 70,000 سے لے کے ₹1,00,000 تک ایک بس کو ایک مہینے کے لیے سرکار نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے. آپ لوگوں کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں، ہم آپ کو اضافی قیمت دے دیتے ہیں. مگر تو یہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن فری کر دی، موٹر سائیکل کو پیسے دے دیے. پھر ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ کاشتکار جو ہے ہمارا، جو ڈیزل سے ٹیوب ویل چلاتا ہے، اس کو بھی تو مسائل ہیں، اس نے بھی تو ڈیزل خریدنا ہے. تو ون ٹائم 20 سے 25 ایکڑ تک جو مالک تھے رقبے کے، انہیں ون ٹائم سبسڈی فراہم کی گئی. اب غریبوں کی مد میں موٹر سائیکل والوں کو بچایا گیا، پبلک ٹرانسپورٹیشن لینے والوں کو بچایا گیا، بسوں میں سفر کرنے والوں کو بچایا گیا، ٹرکوں سے آنے والا سامان جو ہے اس کے اوپر جو مہنگائی کی شرح ہے اس سے بچانے کے لیے ان کو پیسے ادا کیے گئے، اور کسان کو بچایا گیا. اب اگر ہمارے پاس اللہ نے بہت دولت دی ہوتی ملک کو تو سب کو بچاتے، مگر اس کے بعد اب اگر لیکن مہنگائی کیوں بڑھ گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی؟ کیونکہ ہر چیز جس میں انرجی استعمال ہوتی ہے وہ ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. جب انرجی استعمال ہوگی تو ایک چیز ہے جس میں پہلے ₹100 کی اگر بجلی لگتی تھی، تیل لگتا تھا، کوئی بھی چیز لگتی تھی، اگر انرجی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر اس کی مناسبت سے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب جہاں تک تو ہم بچا سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن جو دیا جا سکتا ہے. اب کارخانوں کو پیسے دینا تو آپ بھی مجھے بلا کے کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، نیچے ان کی اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے، کارخانے والوں کو پیسے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ قیمت نہ، یہ تو مشکل ہو جائے گا. لیکن جو ڈائریکٹ ہم دے سکتے تھے پیسے وہ ہم نے غریبوں کو بچانے کی کوشش کی، اور مڈل کلاس اور کچھ امیر لوگ تو چلیں اللہ نے ان کو دیا ہے اور دیں، وہ تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اضافت کو. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے اوپر جن کے پاس چھوٹی گاڑیاں، یہ سب عنایتیں آپ نہ کرتے اور صرف ایک کام کرتے کہ جو تیل کی قیمت ہے وہی وصول کرتے، اس پہ جو ٹیکسز ہیں اور وہ ساری، یعنی آپ بتائیں کہ کتنا تیل کی قیمت ہے اور کتنے اس پہ حکومت کے ٹیکسز ہیں. حکومت کے ٹیکسز ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہماری کچھ جو پابندیاں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے، یہ جو IMF کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے، جب ہم نے انیشلی یہ تمام چیزیں بڑھائیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے. ہر گھر بھی اسی طرح چلتا ہے، گھر میں لگی بدی تنخواہ بھی ہو تو جتنی تنخواہ آتی ہے اتنا ہی خرچہ آپ اس سے کم کرتے ہیں تاکہ کچھ بچت رہے. ہمارے ملک کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو وہ الٹا ہے، ہمارا خرچہ زیادہ ہے اور آمدن کم ہے. تو جب آمدن کم ہے جو ٹیکسز کے ذریعے آتی ہے، اور تو سرکار کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، سرکار کے پاس 2 طریقے، نوٹ چھاپ دے یا اپنی آمدن ٹیکس کے ذریعے بڑھائے. سرکار اور کہاں سے پیسے لا سکتی ہے؟ اور باقی خرچے زیادہ ہیں اور تنخواہ کم ہے، یعنی آمدن کم ہے. تو جب ہم IMF کا پروگرام یا کسی بھی جگہ سے کوئی پروگرام میں جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو بیلنس کریں اور آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ پہ یہ ٹیکسز لگا دیں، کیونکہ ہماری ٹیکس کی مشینری کے اندر بہت بڑا ایک وزیر اعظم کوشش کریں کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے، مگر اتنی دیر کے بعد ایک دم انقلاب نہیں آتا. تو انکریمنٹلی IMF کا ادارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. IMF کے سربراہ جو ہیں وہ بڑے اچھے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب FBR کی غلطی یا نااہلی کی سزا وہ عام آدمی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ سرمایہ داروں سے پیسے نہیں لے سکتے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی. ہو یہ گیا ہے. میں سے تو زیادہ تر
سرمایہ دار ناراض ہی رہتے ہیں، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ جس طرح کی ٹیکسیشن سرمایہ داروں پہ کر دی گئی ہے اس سے سرمایہ کاری ملک سے گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ 100 روپے کماتے ہوں اور آپ 30 روپے دے رہے ہوں ٹیکسز میں، تو بھلے سے کام چلتا رہے گا، لوگ کہیں گے بھائی 70 میں کما رہا ہوں، 30 سرکار لے رہی۔ اگر 100 میں سے 50-60 جو ہے وہ سرکار لینا شروع کر دے اور 30-40 آپ کے پاس رہ جائیں یا 50 رہ جائیں، تو آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ پہ جا کے کام نہ کر لوں جہاں پہ 100 میں سے 70 روپے میں رکھ سکوں یا 65 روپے میں رکھ سکوں یا زیادہ رکھ سکوں۔ تو ایک طرف یہ بیلنس کرنا ہے کہ آمدن اور وہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نااہلی ہے کہ وہ آمدن اور خرچے کا توازن لے کر آنا ہے۔ دوسری طرف چند لوگوں کو ٹیکس کرنا، چاہے وہ بھلے سے امیر ہی ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے زیادہ کہ وہ ٹیکس ادا کریں، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اور سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا جو بعض دفعہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم اس سے قریب پہنچتے جاتے ہیں، کہ خاص وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ پھر میں سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ ایک اس کا یہ بھی تو طریقہ ہے کہ میں نہیں کرتا سرمایہ کاری، آپ 100% رکھیں صفر کا، میں نہیں کرتا کیونکہ میرے لیے یہ کام کرنے کے بعد اتنے پیسے سرکار کو دے دینا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ کام کیوں کروں، تو میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں پھر، جس کی وجہ سے ملک میں پھر ڈی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جاتی ہے، ملک کے اندر سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، کارخانے کم لگتے ہیں۔ جب سرمایہ کاری کم ہوتی، کارخانے کم ہوتے ہیں تو امپلائمنٹ کم ہو جاتی، یعنی لوگوں کو جب گھر سے نکلتے ہیں تو نوکریاں کرنے کے لیے کوئی یہی چاہیے نا کہ کارخانہ لگائے، کہیں نوکری چاہیے۔ اگر کارخانے بند ہونے شروع ہو جائیں، سرمایہ کاری بند ہونی شروع ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ پھر بے روزگاری کا شکار ہوں گے، تو پھر وہ ٹرکل کرتا کرتا آخر میں اسی آدمی تک پہنچ جائے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں، تو اس کو آپ انڈائریکٹلی سزا دینا شروع کر دیں گے۔ اس میں ایک چیز میری درخواست ہے، برجستہ درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے، ہمارے بھائی جو دکاندار ہیں یا جو مڈل مین ہیں، جن کو اللہ نے کافی دے رکھا ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، جو پرائیویٹ بزنسز، چھوٹے مطلب بزنس تو نہیں کرتے مگر سروسز فراہم کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ تو ہیں ٹیکس نیٹ میں مگر بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اگر وہ بھی آ جائیں اور تھوڑا بہت سارے طبقات ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، جی، اور تنخواہ دار طبقہ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ چکا ہے، تنخواہ دار طبقہ چمڑی وہ دیڑھی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ چمڑی جس کو ادھیڑنا آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ادھڑ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں ٹیکس نیٹ میں تو وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اسٹرائکس شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی آرٹیکلز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس مرتبہ بہت زیادہ تعاون کیا جا رہا ہے، یعنی ہم نہیں، ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ بہت تعاون کر رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کریٹیو طریقے سے، انہیں بھی سمجھ آ گئی، وہ بھی تو اس ہم سے زیادہ ذمہ دار ہیں اور شاید ملک کا درد ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی بھی تنظیموں سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے بڑے کھلے دل سے طریقہ کار، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی مگر طریقہ کار پہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ریزنیبل طریقے سے ہم سارے مل کے آگے بڑھ سکیں، اور کسی ایک طبقے پہ، چاہے وہ جو تنخواہ دار ہیں لوگ جن کے لیے بہت مصیبت پڑتی ہے، یا بہت امیر لوگ ہیں جو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، کام کو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بیلنس طریقے سے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ تو وہ مد کی جو تلاش ہے اس کے لیے آج کل بہت میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہمارے وہ بلال کیانی صاحب ہیں، نوجوان ہیں، بہت سمجھدار ہیں، میں جب ان سے ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی تاجروں کی میٹنگ سے، کسی نہ کسی فیڈریشن کی میٹنگ سے آ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے اس کو ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ تو مجھے بہت امید ہے، اللہ کے ہم بہت امید ہے کہ اس دفعہ کوئی ہم بہتر بجٹ دے پائیں گے۔ ٹھیک ناظرین، کچھ اور اہم موضوعات پہ بات ہوگی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بجلی کے بھی وزیر رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے کہ گرمی آتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور بعض جگہوں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہو رہی ہوگی. دو قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ ہمارے بھائی اویس لغاری صاحب سردار صاحب ہمیں بتاتے رہتے ہیں. ایک تو اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی جہاں پہ چوری ہوتی ہے, پیسے نہیں دیتے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جاتی ہے. وہ بڑی دیر سے ہے, وہ اویس لغاری صاحب نے نہیں شروع کی, بڑی دیر سے یہ طریقہ کار چل رہا ہے. غالباً یہ کے الیکٹرک نے شروع کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں, جس کے بعد اس میں کوئی سینس سمجھ آئی تو نہیں. اب یہ بھی ایک زیادتی نہیں ہوتی کہ 10 بندے چوری کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ فیڈر پہ رہنے والے جی باقی 20 بھی سفر ہوتے ہیں. جن فیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ اب 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یا 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ریکوری ریٹ جو ہیں وہ 70-80% چوری ہے اور 20-25% ریکوری ہے. تو وہ 10-20% ہیں نہیں, یعنی وہ 10 لوگ ہیں نہیں. تو اگر ایک علاقے میں 100 میں 85 لوگ نہیں دے رہے ہیں تو زیادتی تو پھر بھی ہے ان 15 کے ساتھ جو دے رہے ہیں, مگر یہ ذہن میں رہے کہ 85 نہیں دے رہے ہیں یا 80 نہیں دے رہے ہیں. اور تو ان سے لینا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ان متعلقہ لوگوں کے میٹر کاٹ دیں. وہ تو میں مانتا ہوں, میٹر کاٹتے ہیں تو بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ میٹر کٹنے پہ پروگرام پہ مجھے بلا لیں گے, پھر آپ مجھے تصویریں دکھائیں گے کہ رات کی تاریکی کے اندر بچے جو ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں اور کھانا نہیں بن رہا ہے, تو پھر آپ میرے سے اس کا جواب مانگنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ایک اگرچہ لغاری صاحب اس کو چلاتے ہیں اور میں بہت زیادہ تفصیلات مجھے نہیں پتہ ہوتی, مگر ایک کسی سلیقے کے ساتھ کہ بجلی آتی بھی رہے مگر اتنی تکلیف ہو کہ لوگ کہیں کہ بل دے ہی دینا چاہیے. اور جب آپ کو پتہ چلے کہ ساتھ کے محلے میں جہاں پہ لوگ بل دے رہے ہیں وہاں پہ بجلی آ رہی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے گمان میں یہ بات آئے کہ کیا حرج ہے بجلی کا بل دے ہی دیا جائے. کیونکہ انفورسمنٹ کے ذریعے بھی FIRs بھی کٹیں لوگوں کے, ایک وقت میں 2-3 تحریکیں چلیں جس پہ بہت پروگرام ہوئے ٹی وی پہ FIRs کے حوالے سے, اور کاٹ بھی دی جاتی ہے بجلی, جس کے بعد بجلی آتی نہیں ہے تو پھر آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ کیمرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ بچے, یہ اسکول تھا, یہ بیمار تھیں, ان کی والدہ جو ہیں بوڑھی ہیں. تو بجلی دیتے بھی ہیں کہ کچھ کاروبار تھوڑا چلتا رہے مگر تکلیف ساتھ میں ہو تاکہ بل دینے پہ آمادہ ہوتے چلے جائیں. تو یہ ایک درمیان کا راستہ ہے. اس کا کوئی بہتر طریقہ ہے میرے خیال میں اویس لغاری صاحب کا ایک منصوبہ ہے اسمارٹ میٹرز کا, جس میں بجلی جو ہے پیچھے سے رادر دین جا کے کاٹنا, پیچھے سے انفرادی طور پہ ہر میٹر کے اوپر, یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میں نہیں, چاہے 80 لوگ ہی ہوں, جو 20 دے رہے ہیں بل ان کو بالکل سزا نہ ملے. تو اس کے لیے ایک اسمارٹ میٹرز کا منصوبہ جو ہے وہ زیر بحث ہے اور غالباً کسی جگہ پہ امپلیمنٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. جی نہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو نہیں دے رہا صرف اسی کا بجلی جو ہے وہ بند کی جائے گی, اور جو دے رہا ہے چاہے وہ محلے میں ہی ہو اس کی بجلی نہیں بند کی. لیکن یہ اس دوران بجلی کی کمی کیسے آ گئی تھی؟ وہ دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو ہمارا بہت بڑا جو جنگ کا جو ہرمز بند ہوا ہے, اس سے تیل کی فراہمی بند ہوئی ہے. انفارچونیٹلی جنگ کے دوران میں جو گیس کی تنصیبات ہیں ان پہ حملے کیے گئے ہیں, کوئی 17% 20%. قطر کی گیس جن کے ساتھ ہمارا گیس کا کانٹریکٹ تھا وہ تباہ ہو گیا ہے, کچھ بہت تباہی ایران میں ہوئی ہے. تو اب اس تمام چیز کے بعد وہ جو گیس کی فراہمی تھی وہ کم ہو گئی ہے, اور جو ہماری گیس اپنی تھی, کیونکہ صرف گیس کی فراہمی کم نہیں ہوئی, جو بین الاقوامی سطح پہ آمد و رفت کھاد کی ہو رہی تھی, فرٹیلائزر کی ہو رہی تھی ہرمز کے وہ اسٹریٹ سے, وہ بھی بند ہو گئی ہے. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی گیس کو ایسے سلیقے طریقے سے ایلوکیٹ کریں کہ یہ نہ ہو کھاد کی کمی ہو جائے اور فوڈ سیکیورٹی کے پرابلمز آنے شروع ہو جائیں.
تو ہماری اولین ترجیح اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی نہیں ہونے دیں، تو کھاد کے کارخانے چلاتے رہیں، انہیں گیس ملتی رہے۔ تو کچھ جو ہمارے سے گیس سے چلنے والے کارخانے تھے ان کو پھر گیس تھوڑی کم ہو گئی، تو گیس جب تھوڑی کم ہو گئی تو بجلی بننی تھوڑی کم ہو گئی، ایک یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گیس کے کارخانے بند کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے کارخانے چلاتے ہیں تو بہت سے کارخانے آپ کو ایسے چلانے پڑتے ہیں جو بڑی مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیپیسٹی تو ہے مگر اس میں بہت مہنگی بجلی پیدا کرنے کے بھی کارخانے جو ہم نہیں چلاتے۔ اب ہمیں یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت اتنی نہ بڑھ جائے، خاص طور پہ اس وقت میں جب مہنگائی کی شرح بڑھنے کے بہت امکانات ہیں، جب تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے، لوگوں پہ آلریڈی بوجھ پڑ چکا ہے۔ تو اب ایک طرف سے ایک تو یہ کہ ہم ہر چیز چلا دیں، بجلی ملے مگر بل ایسا آئے کہ لوگ پھر پریشان ہو جائیں۔ تو ایک طرف سے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ والے کارخانے نہ چلائے جائیں یا کم از کم چلائے جائیں جن سے مہنگی بجلی بنتی ہے، ایک تو یہ کوشش ہے۔ دوسرا ہے کہ بجلی کی فراہمی بھی ساتھ کے ساتھ چلتی رہے۔ تو بعض مرتبہ پھر سوچ میں یہ آتا ہے، گمان میں یہ آتا ہے کہ تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ اگر بڑھا دی جائے بہت زیادہ بجلی کی قیمت بڑھانے سے، تو تکلیف تو لوگوں کو ہوگی، مگر ایک درمیانی راستہ جو ہے پالیسی کے طور پہ نکل آئے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا جو تکرار ہے فرٹیلائزر کی اور بجلی کو چلانے کی، کیونکہ اس سستی جو ہماری اپنی گیس ہے، اب ہمارے پاس اتنے ہی ذخیرے ہیں تو وہ ہم اس سے فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس سے یہ اپنی بجلی کے کارخانے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو وہ بھی توازن ہم ساتھ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی نہ پیدا ہو۔ تو اس وجہ سے بعض جگہوں پہ یہ آئی پی پیز سے اس پہ آپ کا بہت کام بھی ہے، اس سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ دیکھیں جو تو ایکسپائر ہوتے جا رہے ہیں وہ تو رینیو نہیں ہو رہے۔ تو اب یہ 1990s کے بنے ہوئے سب 2-4 سال میں ختم ہونے والے ہیں تمام منصوبے، تو وہ ختم ہو جائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ جو کچھ ہمارے نئے جو لگے تھے کارخانے جو چینی سرمایہ کاری سے لگے تھے ان کو بھی تھوڑا وقت ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں زیر بحث رہتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کا بوجھ بھی عوام پہ کم کریں۔ اس کی تفصیلات میرے خیال میں بہتر ہے کہ سردار صاحب خود بتائیں، کیونکہ میں بتاؤں گا تو ایک امکان ہے کہ میں غلطی بتا ڈالوں گا، دوسرا ہے لیٹسٹ جو تھنکنگ ہے وہ سردار صاحب کے پاس ہوتی، تو آپ انہیں اگلے ہفتے اگر بلا لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ بحث ہر وقت رہتی ہے اور اس پہ بہت تگ و دو اور بہت دل جوئی سے کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایران جنگ نے پہلے ذرا عالمی معیشت کا، چونکہ آپ ایک باخبر انسان ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ عالمی معیشت کتنی متاثر ہوئی ہے اور پھر پاکستان کی معیشت کتنی متاثر ہوئی ہے؟ بہت متاثر ہوئی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے اور بہت متاثر ہوگی اگر یہ جنگ کے بادل نہیں تھم گئے۔ پہلے عالمی سے شروع ہوتے ہیں، دیکھیں انفلیشن آئے گی، انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے، ترقی کی شرح نیچے آ جائے گی، مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ اس مہنگائی کو روکنے کے لیے آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو بڑھایا جائے گا، تاکہ وہ انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہوگا تو لوگ خرچیں گے نہیں، پیسے بینک میں رکھیں گے انٹرسٹ لینے کے لیے۔ تو جب خرچیں گے نہیں، سرمایہ کاری نہیں کریں گے، بینک میں پیسے رکھیں گے تو ترقی کی شرح نیچے آ جائے گی۔ جب ترقی کی شرح بین الاقوامی سطح پہ نیچے آئے گی تو وہ تمام دنیا کے ممالک، جو ان ممالک کو جن میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، نارتھ امریکہ پورا ہے، پورا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں دنیا کے، جب وہاں پہ ترقی کی شرح نیچے جائے گی تو یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ نیچے جائے گی۔ تو کیا ہوگا؟ دنیا کی ترقی کی شرح نیچے جائے گی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر بھی مہنگائی کا بوجھ آئے گا، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، ترقی کی رفتار آہستہ ہوگی۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ یہ تو ڈائریکٹ ہے نقصان جو انہیں ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ $4.5-5 تک تو بڑھ گئی ہے تیل کی قیمت امریکہ میں، اگرچہ امریکہ کی ڈپینڈنس ہرمز کی اسٹریٹ پہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، یہاں سے کچھ وہاں جاتا ہی نہیں، لیکن جو غیر یقینی فضا پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں پہ بہت پولیٹیکل پریشر ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو ان کے ساتھ تو ہوگا وہ ہوگا، میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے اور دیگر جو ممالک ہیں جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، جس پہ ہماری اکانومیز چلتی ہیں، ہمارا بیلنس آف ٹریڈ چلتا ہے، وہ ایکسپورٹ کم ہو جائے گی۔ تو ایکسپورٹ کم ہوگی
تو ہماری جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جس کے پیسے ہم ڈالر میں دیتے ہیں، بھائی روپے تو ہم چھاپ سکتے ہیں، ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے، کوئی مشین تو نہیں لگی جہاں پہ ڈالر چھاپ لیں گے. تو جب ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر دینے ہیں، ڈالر تو واپس کرنے کے لیے ایکسپورٹ سے ہی پیسہ آ سکتا ہے، یا ریمیٹنسز سے جو ہمارے باہر کے رہنے والے بھائی بہن بھیجتے ہیں، یا ریمیٹنسز ڈالر میں آتی ہیں، ایکسپورٹ ڈالر میں آتی ہے. اگر ایکسپورٹ کم ہو جائے گی تو توازن ہمارا خراب ہو جائے گا ایکسٹرنل سیکٹر کا، یعنی ہمیں جو ڈالر چاہیے اور جو ڈالر ہمارے پاس ہیں ان کا توازن خراب ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں روپے پہ پریشر آئے گا کہ اس کو ڈھیلا کیا جائے اور اس کو اور ڈی ویلیویٹ کیا جائے. تو ایک یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ ہر چیز ماند پڑ جائے گی، وہاں پہ ترقی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، وہاں پہ مہنگائی بڑھ جائے گی، وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ بڑھ جائے گی. اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ گھٹنے، ہماری کا مطلب ہماری بھی اور باقی تمام لوگوں کی بھی ایکسپورٹ گھٹ جائے گی. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر ہماری جو امپورٹ ہے، جو $60 پہ جو آپ تیل لے رہے تھے، اب آپ اگر وہ 60 والا $120 کا لے رہے ہیں تیل بھائی، تو دگنا ہو گیا نا. تو اگر $15 بلین $20 بلین کی انرجی آ رہی تھی تو اب وہ $25-30 بلین کی ہو جائے گی نا. تو جب مہنگی چیز آپ لیں گے، اور انرجی ہر چیز پیدا کرنے میں استعمال ہوتی ہے، جب آپ مہنگی چیزیں لیں گے اور اس سے چیزیں بنائیں گے، مہنگی انرجی سے چیزیں بنائیں گے، تو چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی. چیزوں کی قیمت بڑھ جانے کو مہنگائی کہتے ہیں. اور دوسرا یہ مہنگائی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بین الاقوامی سطح پہ جو چیزیں ہم نے بیچنی ہیں، جب ہماری قیمت بڑھ جائے گی تو ہماری کاسٹ کمپیٹیٹیونیس کم ہوگی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. اس امید کے ساتھ کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.